बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाना डयाला जेल में कैद, तकरीबन 300 मुकदमा, इमरान खान का नामजद उम्मीदवार, कहा दारा सुहेल अफरीदी ही हर हाल में अवाम के वोटों से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ डीजी ISPR ने पेशावर में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर रोशनी डाली। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीके लब्बैक ने गोलियां खाने के बावजूद, शेलिंग के बावजूद, बदतरीन तशद्दुद के बावजूद लाहौर से, यतीमखाना से, रहमतुल आलमीन मस्जिद से अपना कारवां इस्लामाबाद की तरफ गामजन कर दिया। वो वहां जाकर फलस्तीन में इसराइल के गजा में होने वाली इसराइल की कत्लो गारत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मौलाना साद रिजवी इस काफिले की सदारत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे नहते कारकुनों को खून बहाया है। 3 दिन से मैदान जंग बना हुआ था, गोलियों की गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया। ना जाने क्यों हुकूमत इस जोम में है कि ताकत से हर चीज तबाह कर दी जाएगी। इन्हें होश के नाहुन लेना चाहिए। गोली चलाना तो इन्होंने मामूल बना लिया मुकदमात के इंदराज से। ये ऐसे समझते हैं कि मुल्क ये अमन ले आएंगे, जबकि चोरी के मैंडेट से आने वाले कैसे करेंगे। नाज़रीन, डीजी ISPR ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तवक्को थी जो अफगानिस्तान में अटैक हुआ है, कुछ लोग कहते हैं इसे एयर अटैक हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा TTP का मतलूब आदमी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह था, नूर वली मसूद के मारे जाने की इतलात हैं। और इसके अलावा 2 और दावे कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर लेकिन वो पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी चाहता है दहशतगर्दी का खात्मा हो। आधी दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुए, जिनमें रिपोर्ट में लगा, जिनमें हमारे पाक फौज के अफसरान, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, जवान, पुलिस के अफसरान और अवाम की शहादतों की एक तवील दास्तान है। दहशतगर्दी जहां भी हो, दहशतगर्दी का नसूर खत्म करना होगा, लेकिन इसकी वजूहात जाननी होगी। इल्जाम दर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आखिर दहशतगर्द अमन आ गया था तो फिर दहशतगर्दी कैसे आई? अफगानिस्तान से किन्होंने लाके किस में बसाने की कोशिश की? उसके बाद अचानक अब 1 साल से दहशतगर्दी क्यों बढ़ी, जबकि मुकम्मल अमन आ चुका था? डीजी ISPR साहब फरमाते हैं, सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है, इंशाल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दूसरा, डीजी ISPR का यह भी कहना है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो करते रहेंगे और पाकिस्तान की अवाम दहशतगर्दी का खात्मा हर मुमकिन चाहती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत को एक हल्का सा धचका लगा है। हुकूमत ने बहुत जल्द की थी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर को नोबेल इनाम दिलवाने की, लेकिन शायद हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ट्रंप के साथ तस्वीरें भी उतरी और लॉबीइस्ट के साथ भी तस्वीरें उतरी, मादनियात का भी सौदा हुआ, पसनी में ग्वादर की भी डिस्कशन हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम ना मिल सका। जमहूरियत के लिए जदोजहद पर वेनेजुएला की मारिया गुरीना को 2025 का नोबेल अमन इनाम मिल गया। खैर, ये तो एक मैंने बात की थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब तो इसके बाद इमरान खान और अफरीदी के बारे में आपको बताएंगे कि अगर हुक्मरानों ने गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने की कोशिश की, जहां इनका 5% भी वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा ANP, उनका सफाया कर दिया है बानी PTI इमरान खान ने और उनकी टीम ने। अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो अवामी राज के आगे हुकूमत की ना खत्म होने वाली मुश्किलात हो जाएंगी। और इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि एक आम कारकुन वजीर आला बनेगा। खैर नाज़रीन, आ जाते हैं पहले इसके। आज 2 दिन से लाहौर पुलिस ने तहरीके लब्बैक के मरकजी दफ्तर पे, यतीमखाने के करीब जो है नवाकोट में, धावा बोला, जिससे
پی ٹی آئی طریقے طلبہ کے ترجمان کے مطابق ان کے 2 لوگ شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے اور شیلنگ لاٹھی چارج کیا گیا۔ انہوں نے تو سنگین الزامات لگائے کہ ان پہ نہتے لوگوں کی لاشیں غائب کی گئی، علاج کرنے نہیں دیا جا رہا، لیکن ہم پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری رہی، مگر ٹی ایل پی کے کارکنوں نے زخمی اور جامعہ مسجد رحمت اللہ علیہ میں حالات کشیدہ ہونے کے باوجود میدان نہیں چھوڑا اور علامہ سعد رضوی کی سربراہی میں قافلہ چل پڑا، جبکہ لاہور سمیت بابو سابو تمام اسلام آباد اور پنڈی جانے والے راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں سینکڑوں کنٹینر لگا کر نو گو ایریا بنا دیا گیا، ایمبولینسیں پھنس گئی، ہسپتال میں جانے والے مریض چیخو پکار کرنے لگے، لیکن حکومت کی بے حسی اپنی جگہ رہی کہ وہاں احتجاج نہ ہو۔ حکومت کو چاہیے تھا طریق لبیک کو بھی پرامن رہے، پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ان پر نہیں کسی قسم کی آنچ آنی چاہیے، لیکن پولیس کو بھی چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ اس میں مذاکرت کرتے، انہیں انگیج کرتے کہ آپ امریکن ایمبیسی کے آگے نہ جائیں، لاہور میں فلاں جگہ کر لے، اسلام آباد میں کر لے۔ اگر بلاول بھٹو لانگ مارچ کر سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان کر سکتا ہے، نون لیگ کر سکتی ہے، تو طریق لبیک نے پہلے بھی تو ان کی مرضی سے کیا تھا۔ خیر، گھمسان کی جنگ رہی، لیکن انہوں نے میدان نہیں سنا، ان کی شہادتوں کا بھی سلسلہ ہے۔ طریق لبیک کی قیادت اور کارکنوں نے مذاکرت کی بجائے طاقت کے استعمال سے روکنا حکومت کی غلطی ہے، اس سے حالات اور زیادہ مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ حافظ انیس رضوی نے مرکزی طریق لبیک کے باہر کارکنوں کو پہنچ کر کہا کہ ہم نے اپنی منزل پر جانا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طریق لبیک کے ہزاروں لوگوں نے اسلام آباد کو، میں نے کہا، کنٹینر لگا کے نو ایریا اور پنڈی کو داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگ سخت مشکلات کا ہے، لاہور میں بابو صابو موٹر وے، جی ٹی روڈ، جانور راستے بند کر دیے ہیں، مگر مولانا ساجد رضوی نے کہا ہے کہ جبکہ راولپنڈی میں دفعہ 144 راولپنڈی اور اسلام آباد میں غیر معینہ مدت کے لیے موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی، موبائل بند کر دیا گیا، لگتا ہے موجودہ حکمران یعنی کہ وفاقی حکومت فارم 47 اور دفعہ 144 پر بیساکھیوں کے سہارے خود کو چلانا چاہتی ہے۔ اتنی لاغر حکومت کبھی نہیں آئی کہ جب چاہا انٹرنیٹ بند کر دیا اور آئی ٹی میں ترقی کے دعوے کرتے ہیں، جب چاہا سڑکیں بند کر دی، خندقیں کھود دی، کنٹینر کھوڑ دیا، پرامن احتجاج کرنے والوں کو کبھی ڈاکٹروں پر حملے، لاٹھی چارج، گولی، تشدد، کبھی پالیٹیشنوں پر، کبھی وکلا پر، کبھی صحافیوں پر، کبھی سیاست دانوں پر، کبھی سول سوسائٹی پر، کبھی انجینئرز پر، کبھی جو بھی طبقہ فکر انصاف کے لیے نکلتا ہے، حکومت طاقت سے انہیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، اب یہ تو طریق لبیک کا قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، دیکھتے ہیں کہ منظر بھائی اب آ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پابند سلاسل رکھنے کے لیے حکومت نے ہر اغوا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ سے ایک پیغام دیا کہ سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائے جا رہے ہیں بلکہ بار بار دہرائے بھی جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ ہو، القادر ہو، سائفر ہو، عدت ہو، یا پھر توشہ خانہ، کئی جھوٹے مقدمہ اس لیے کیے گئے کہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم ترک کر دوں۔ سیل افریدی کے پی خیبر پختونخوا کی عوام کے ووٹوں سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، وہاں مشیر رہے، وزیر رہے، اور یہی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنیں گے۔ ٹل فیصلہ ہے۔ 2 دن عمران خان کو منانے کی کوشش جاتی رہی، لیکن عمران خان نے کہا علی امین گنڈا پور نے اچھا کام کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی جارحانہ ٹیم کو میدان میں بھیجوں جو موجودہ حکمرانوں کی گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دے اور یہ حکومت گر جائے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں نے بتایا نا طریق لبیک کے احتجاج میں پولیس اور یہ آمنے سامنے ہے، لیکن کیا اور خون بہایا جائے گا؟ کیا مذاکرات کا راستہ نہیں؟ اگر آپ اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں، امریکہ سے بات کر سکتے ہیں، بھارت سے بات کر سکتے ہیں، اگر یہ طریق لبیک والے پرامن ہیں، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، پٹرول بم نہیں، بندوق نہیں، گولی نہیں، تو بھائی انہیں انگیج کرو۔ لاٹھی گولی کی سرکار زیادہ دیر نہیں چلتی اور یہ خود گر جاتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ یاد رکھ لیں
ناظرین کہ میں نہیں جھکوں گا، مجھے آفرز ہوئی ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی میں اب سہیل افریدی کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان خیبر پختونخوا کے سربراہ صدر جنید اکبر خان سے مشاورت کر کے صوبے کے معاملات چلائے اور وہاں میں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا ہمارے کرنل رینک کے افسران، میجر کرنل اور جتنے جوان شہید ہیں، اس پہ میں شدت غم سے رنجیدہ ہوں، اسے ختم ہونا چاہیے، ناحق لوگوں کا بھی قتل بند ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ہر حال میں سہیل افریدی کو بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کے گورنر جو غالباً ان کا نام آج کل رکھا ہوا ہے اسلام آباد کو، تو میں نے کہا وہ زیادہ تر ویسے ادھر ہی رہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا یار، اسلام آباد، ادھر کم جاتے ہیں کے پی کے میں، کیونکہ نہ کے پی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، نہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، وہ تو نون لیگ کے ساتھ سودے بازی کر کے گورنرشپ انہوں نے مفت کی لی۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان طریقے سے خیبر پختونخوا کی عوام کو دباؤ میں لا کر خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی، کہا جا رہا ہے کہ 50 کروڑ سے منڈیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن حقائق اس سے برعکس ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 91 اراکین اسمبلی وہاں موجود ہیں۔ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا ان میں 78 اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی، 8 اس وقت بیرون ملک ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت اور ان کے لانے والوں نے جو سلیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن نے آزاد کہا تھا، اب تک 5 لوگ بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، 5 لوگ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، اڈیالہ جیل والے قیدی کا ساتھ جوڑا جو حقیقی ذاتی دل، تو لوگ ہمیں اپنے حلقے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ جس نے تحریک انصاف چھوڑی، وہ چاہے پرویز خٹک ہو، علیم خان ہو یا فیاض الحسن چوہان ہوں، وہ زیرو ہو گیا، وہ کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہا، تو ہم عمران خان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری طرف ناظرین وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہیل افریدی دہشت گرد ہے، جھوٹے الزامات کرتے ہیں۔ کس قانون میں لکھا ہے، کس آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہ بن سکتا ہے جس کا خاندان پیپل پارٹی 5 دہائیوں سے اقتدار میں ہو؟ کس آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبہ بننے کے لیے باپ کا نام نواز شریف یا شہید بے نظیر بھٹو یا آصف علی زرداری ہونا چاہیے، جو ایک منتخب نمائندہ ہے؟ اگر یہ سہیل افریدی پر جو وزیر اطلاعات ہوتا تاڑن جھوٹے الزامات مبینہ طور پر لگا رہے ہیں، یہ بتائیں جب وہ ایم پی اے بنا تھا تو یہ کیوں خاموش رہے؟ جو ایڈوائزر بنا تھا تو کیوں خاموش رہے؟ وزیر بنا تو وزیر اعلیٰ بنا تو کئی لوگوں کی لگڑ بگڑ چمچے کچوں کی تم پر پیل آ گیا اور زہریلا پراپوگنڈا کرنے لگ پڑے۔ کیا یہی لکھا ہے کہ جیسے خاندان میں وراثت ہے کہ اگر آصف علی زرداری کا بیٹا ہے تو جب وہ وزیر خارجہ بنے تو ایک دن بھی وہ اس سے پہلے ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، نہ کبھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، نہ کونسلر، نہ یونین ناظم، نہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین، نہ انتظامی کوئی عہدہ تھا۔ پہلے دن ہی فارم 47 کے مطابق وزیر اعلیٰ بنتے، ایم پی اے بنتی اور انہیں ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ تو سہیل افریدی کو اگر کے پی کے عوام نے منتخب کیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ 91 53 آپ کے پاس ہے، کتنے خرید و فروخت کرو گے؟ 22-32 لوگ خریدو گے تو یاد رکھو، یہاں گورنر راج لگانے کی کوشش کی تو عوامی راج آپ کو بہا کر لے جائے گا آپ کی حکومت کو۔ آپ ریت کی دیوار پر کھڑی عمارت ہو وفاقی حکومت۔ فارم 47 وہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں صرف 17 سے 20 سیٹیں ملی۔ خدا کے واسطے خیبر پختونخوا کو پنجاب کی عوام سمجھ کر مار پیٹنا نہ کرنا، جیسے آزاد جموں کشمیر کے لوگ نکلے تھے، اگر اس طرح نکلے تو پھر آپ کے پاس وقت واپسی کا نہیں ہوگا۔ میں نواز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر سیاسی لیڈروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ طاقت کے استعمال سے عوام کی طاقت کو کچلنے کی روش غلط ہوگی۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے والدین ایم پی اے خاندان ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، ان کی بیرون ملک کھربوں روپے کی پراپرٹی ہو تو آپ ہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لہذا 53 اور 91 کا ڈیفرنس نہیں نکل سکتا۔ لہذا یہ تو دوسری طرف ناظرین انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے
کہ میں کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کروں گا، اور ان کو منانے والوں کو انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ شاہد ہٹک وزیر اعلیٰ ہوں گے، آپریشن بند ہوگا، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے، کے پی کے میں امن لائیں گے۔ شاہد ہٹک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس سے 7 مرلے کا رہنے والا پاکستان میں تو تصور بھی نہیں کرتا تھا، جس ملک میں کنٹینر، آنسو گیس اور گولی سے ہر دور اسلام آباد اور پنڈی کا نام جڑواں شہر کی بجائے دفعہ 144 رکھ لو، آنسو گیس یا کنٹینر رکھ لو، خندقیں رکھ لو۔ ناظرین، سہیل افریدی واحد ہیں جو قبائلی علاقے سے ہیں، اس سے ایک اچھا میسج جائے گا، اور پاکستان میں ہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہر حال میں ضروری ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان، مجھ سے پہلے بھی پاکستان، کوئی بھی کسی بھی طبقہ فکر سے ہے۔ ناظرین، یہ بھی سنا وادی تیرا میں دہشت گردی کے میں طالبان پاکستان کے حملے میں پاکستان کے پاک فوج کے میرے جوان، آپ کے جوان، ہماری آن، پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں شہید ہونے والے پاکستانی فوجیوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے، تجاوز کر گئی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے آپریشن میں 50 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ہمارا ایک ایک فوجی ہمیں اپنی جان و مال شان سے عزیز ہے، ایک ایک پولیس والا عزیز ہے، ایک ایک پاکستانی ہم شہری بھی عزیز ہے۔ ان کی قتل و غارت ختم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان انتظار پچوتا نے ٹویٹ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ وکلا کنونشن کا انعقاد ہوگا اور تمام وکلا سے شرکت ہے، جس کے بعد بڑی موومنٹ چلائی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف، ایک طرف تو کے پی کے کی عوام ہے، بلوچستان کے حالات کنٹرول میں نہیں، افغانستان میں پاکستان نے کوئی میزائل حملہ کیا، اس کی حکومت ہی دے گی۔ میں تو ان خبروں کی زیادہ طرف نہیں آتا، حالانکہ آج کل سب سے زیادہ اس قسم کی خبریں ہیں، لیکن میں ان خبروں سے گریز کرتا ہوں۔ ہمارے کچھ دوست بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہیں تو ہمارے ہی۔ خیر، افسوس کی بات ہے کہ ساری عمر افغانستان کو 50 دنوں کو پاکستان نے بنا دیا۔ اب افغانستان کے وزیر خارجہ مودی امیر خان کے متقی نے نئی دلی میں بھارتی ہم منصب کے ساتھ ایک نہایت اہم ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر بھی مولوی متقی نے اس بات پر زور دیا کابل اور نئی دلی کے باہمی تاہم تعاون کے ذریعے اپنی اصلاحوں میں روکا جائے۔ اس موقع میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور افغانستان کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، طالبان کو بھی چھوڑنا، حکومت کو بھی چھوڑنا چاہیے کہ پاکستان میں ہمیشہ ان کو ساتھ دیا، اب بھارت کے ساتھ دوستی۔ اگر پاکستان پر کوئی میلی نظر اٹھائی گئی تو یاد رکھ لیں، پاکستان اپنی ایک ایک چپے کی زمین کی حفاظت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ جو ناظرین سہیل افریدی پر، عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کو یہ کیا وہ کیا، میں تو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو آپ نے جب وزیر اعلیٰ عمران خان نے نامزد کیا تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے بارے میں، شہید بے نظیر بھٹو نے ماضی میں کیا کہا، اب ان کی زبانی سنیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کی باقیادت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں۔ ان کے ووٹوں سے صدر بنوایا ہے، انہیں وزیر اعظم بنایا ہے۔ بے نظیر نے ماضی میں کیا کہا؟ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ لیں، کچھ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بے نظیر صاحبہ کیا فرماتی ہیں، سنیں۔ جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو، اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں، فروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا۔ میں اس کو نہیں جانتی تھی، مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ، کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے، اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا، اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ پیسے پر دیے گئے۔ کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ بات بے نظیر کریے، اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو پیسے بھیجے۔ اب پیپلز پارٹی سے صرف ایک سوال ہے، لگڑا بگڑا چمچے کرچوں کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ بیچاروں کی دم پر پیر آ گیا ہے۔ عمران خان نے
जेल में बंद, जिसे 26 माह से किसी से मुलाकात नहीं करने दारी, उसका एक छक्का हुकूमत की तमाम विकेटें गिरा चुका है। अंपायर आउट ना देने के बावजूद आउट देने पर मजबूर है। अब पीपल्स पार्टी जवाब दे के उसामा बिन लादन से पैसे लेने वालों के साथ बैठे हैं। इमरान खान का इतना कसूर है कि वो डील नहीं कर रहा, मुल्क में अमन चाहता है, पुरानी रवायात को, डील को ख़त्म कर दिया। अब ये सवाल सब आपके सामने है। कोई सियासतदान को मैं मुल्क दुश्मन नहीं कहूँगा, सब मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के भाई हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अलीमा खां पैसे ही फाल किरदार अदा करता रहेगी। जुनैद अकबर अब सुहेल अफरीदी के साथ मिलकर, और जुनैद अकबर को पाकिस्तान में अहम किरदार मिला जा रहा है। इमरान खान का मौक़िफ़ आपके रब ने सामने दिया। पाकिस्तान की फौज को एक बड़ी कामयाबी है। अगर अफगानिस्तान में नूर वली मसूद जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा था, पाकिस्तान का हर शहरी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें भी है, दुआ गो भी है, और अपने मुल्क और अपने अदारों के साथ है। ताहम सियासतदानों को करनी चाहिए। इसमें किसी सरकारी अफसर को अपने आइन और कानून के मुताबिक हलफ लिया, उसके मुताबिक किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।